औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर हार्ट टॉक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड रावली के हल्का 4 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर वामक सईद भट्ट साहब हैं, जो पिछले एक दहाई से सियासी अमली सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अपने इलाकाई सियासत में हिस्सा भरपूर लिया। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो वामक सईद भट्ट साहब हैं, जो 2008 से बाकायदा से अमली सियासत में आए और मुस्लिम लीग नून के वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार हैं। आज उनसे एक तफसीली गुफ्तगू होगी और इनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक के वो रावली हल्का नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवार वामक सईद भट्ट साहब हैं, जो टिकट होल्डर हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मुझे हार्ट टॉक के लिए टाइम दिया। कैसे आप? ठीक है? अल्लाह का ठीक शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, अपने हल्के की आवाम को ये बताइएगा कि आपने सियासत कब शुरू की बाकायदा और क्या काम करते हैं, आपका ज़रिया माश क्या है, कारोबार क्या है? बात ये है सरदार साहब, हमारे जो है फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली से मैं शुरू होता हूँ। जी जी। फैमिली बैकग्राउंड हमारा बाओजदाद इधर रहते हैं रावली में। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कि हम हमारे इधर बाओजदाद रहते हैं, वो भी मुस्लिम लीगी थे। पाकिस्तान बनने में हमारी फैमिली का, हमारे बाओजदाद का, हाजी रहीम बख्श पहलवान साहब का, हाजी रहीम बख्श पहलवान साहब का, हाजी करीम बख्श पहलवान साहब का एक किरदार है। जब ये पार्टीशन भी हुई है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, इधर सिख वगैरह थे, हिंदू रहते थे, उनको सेफ़ तरीके से उनके जो कैंप लगे हुए थे उधर पहुँचाया। जो उधर से मुसलमान इधर रावली में आए, इधर जो फैमिलीज़ आईं, उनकी देखभाल भी हमारी फैमिली ने की है। कि ये हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले हम मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं। जो पार्टीशन के वक़्त ये जो लोग आए और इधर से गए, उनकी भी देखभाल बाइज़्ज़त तरीके से हमारी फैमिली ने उनकी टेक केयर की है। ठीक है जी। बाकी रहा जो है मामलात ये सियासत मैंने 2008 से शुरू की थी। उस वक़्त मेरे MNA चौधरी महमूद बशीर विरक साहब थे और MPA शेख मुमताज़ हाशमी साहब थे। ठीक है। उस वक़्त मैंने प्रैक्टिकल सियासत का आगाज़ किया। उस वक़्त से लेके आज तक अब मैं सियासत कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से। ठीक हो गया। और कारोबार क्या है आपका, ज़रिया माश क्या है? मैं सरदार साहब कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। मेरा ये ज़रिया माश है। तो मैं मेरा माशाल्लाह अच्छा बिज़नेस है। अल्लाह का बड़ा रहम है, अल्लाह का बड़ा करम है जनाब। अच्छा, आप बेसिकली एक सियासी घराने से ताल्लुक़ था, समाजी घराने से, और आपने 2008 से कहा जैसे आपने सियासी अमली से, आप क्या सोच के सियासत में किस्मत आज़माना शुरू की? सरदार साहब, बात यह है, सियासत का मतलब है काम, लोगों की खिदमत, गरीब लोगों के जो इस वक्त जिनका हक है उनके लिए काम। मैं सियासत को अपना अमली काम, अपनी हर चीज़ को उन लोगों के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ जो लोग इस गली मोहल्ले में इस अहल नहीं है कि कहीं जाके वो काम करवा सके। आप जैसे बताया कि आपकी फैमिली एक समाजी सियासी घराने से आपका ताल्लुक़ है, अब मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है। हाँ। आपने 2008 से सियासत में बाकायदा से कदम रखा। सियासत में क्या सोच के आपने
حصہ لینا شروع کیا عملی طور پر؟ 40 سال 50 سال پہلے حاجی رحیم بخش پہلوان صاحب ادھر چیئرمین تھے. جی. جب تک وہ زندہ رہے ہیں ان کی سیاست جو ہے نا وہ چیئرمینشپ رہی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. ہماری یہ پیدائش کی سے پہلے کی باتیں ہیں. جب میں نے دیکھیں ہمارا سیاسی گھرانہ ہے, ہماری ساری فیملی لوگوں کی خدمت گزار ہے. سیاست کریں یا نہ کریں, ہماری فیملی جو ہمارا خاندان ہے نا سارا, وہ سیاسی گھر ہے, لوگوں کی خدمت گزار ہیں. ہم شروع سے ہمارے آباء و اجداد یہ ریت ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم ایک وفادار لوگ ہیں, لوگوں کے کام آنے والے لوگ ہیں. مثبت خاندان کی حیثیت سے یہ ہمیں لوگ جانتے ہیں. بات یہ ہے میری سیاست کی, میں نے جب 2008 میں سیاست شروع کی اس وقت میرے ایم این اے صاحب سے چودھری محمود بشیر ورک صاحب جو آج بھی میرے ایم این اے ہیں, شیخ ممتاز ہاشمی صاحب تھے میرے ایم پی. میں نے یہ سوچ کے سمجھ کے یہ دیکھ کے سیاست شروع کی کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں, میں ان غریبوں کے کام آ سکوں جن کے کام نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی. مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کے کام کروں, لوگوں کی خدمت کروں. جس طرح میرے آباء و اجداد نے کی ہے اسی طرح میں لوگوں کے کام آ سکوں. بٹ صاحب, خاندانی پس منظر میں آپ کا پورے راولی میں آپ کے دادا کا ایک بڑا نام ہے, اور لوگ آپ کو اللہ کا دیا آپ کے پاس بھی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور آپ کیا اس پیسے کو ڈبل کرنے, لوگ سیاست میں تو پیسہ کمانے آتے ہیں, اس کو سیف سائڈ کرنے آتے ہیں, اور کیا اور یا شہرت کے لیے آتے ہیں, آپ کیوں آئے؟ بات یہ ہے پیسہ بنانا کوئی کام نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. آباء و اجداد کے پاس بھی سب کچھ تھا, اللہ نے ہمیں بھی سب کچھ دیا ہوا ہے. آگے پیسہ بنانا کام نہیں ہے, میرا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا. میں اس راہ والی کا خادم ہوں, میں اس راہ والی کے کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے سردار صاحب کام کرنے کا شوق ہے, یہ شوق سے کام ہوتے ہیں. یہ سیاست ادھر آپ ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں, راہ والی کی 10 وارڈیں ہیں, ان میں سے دیکھ لیں. میں ہمیشہ سب سے آگے آپ کو پاؤں گا. جو مثبت کام کرے گا, جو مثبت کام مجھے کہے گا, میں سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. لوگوں کے کام آنا میرا شوق ہے. یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں, کسی بندے کے لیے میں کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ میرا آپ کو پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 2015 میں ایز اے کنٹونمنٹ بورڈ ممبر لڑنے کا بھی اعزاز حاصل ہے. ہاں جی. یہ دوسری دفعہ اسی ایوارڈ سے آپ کو دوبارہ ٹکٹ سے نوازا گیا. آپ پچھلی دفعہ ہار بھی گئے تھے, لیکن اس کے باوجود پارٹی نے پھر آپ کے اوپر اعتماد کیا, اس کی کیا وجہ؟ بات یہ ہے سردار صاحب, جب 2015 میں الیکشن ہوئے وہ پارٹی کے الیکشن نہیں تھے. ٹھیک ہے. جب اناؤنس ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ نے شیر کے نشان پہ یا پارٹی کے نشان پہ ٹکٹ جاری کریں, اس وقت میں نے ٹکٹ اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. اس وقت پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا. میرا خیال میں کو 35-40 دن کا پیریڈ تھا. ٹھیک ہے. پارٹی کو میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, پارٹی نے مجھے ٹکٹ دے دیا. میں نے وہ پورے جوش و خروش سے الیکشن لڑا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی سردار صاحب, جو یہ میرے مخالفین تھے انہوں نے روایتی انداز سے نا وہ جو پاک پتن سے ووٹ بنوائے, کوئی ادھر سے گجرات سے, مگر آؤٹ آف سٹی سے انہوں نے ووٹ ادھر روایتی دھاندلی کی. آیا کہ انہوں نے میری فیملی کے سارے ووٹ ادھر لسٹ میں سے نکلوا دیے. انہوں نے روایتی کام کیے جو ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے. میں الیکشن لوز کر گیا ان کی دھاندلی کی وجہ سے, ورنہ میرا الیکشن اللہ کا فضل تھا, اللہ کا رحم تھا. میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا, شیر کا نشان تھا میرے پاس. یہ جو انہوں نے روایتی دھاندلی کی, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں شفافیت کرتا ہوں, میں ایسے کرتا ہوں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے. یہ پریکٹیکل ادھر آ کے دیکھیں. پچھلے الیکشن میں نے یقین کریں وہ چیزیں سیکھی ہیں جو میرے دماغ میں ہے ہی نہیں ہے, ذہن نہیں ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے. یعنی اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا؟ بالکل ملا. اس طرح آپ پہ دوبارہ پارٹی نے پھر اعتماد کا اظہار کیا, اس کی کیا وجہ؟ سردار صاحب 2015 میں جب میں الیکشن لوز ہوا, میں ہار گیا, میں نے ایک عزم کر لیا کہ میں نے کام کرنا ہے.
اس راہ والی کے لیے کام کرنا ہے، اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا ہے اور مثبت کام کرنے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے سیاست ہے مثبت کام، سیاست کا نام ہے، سیاست یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، کسی کو برا بلا۔ میں سیاست اور طریقے سے دیکھتا ہوں، میں سیاست دیکھتا ہوں کام کریں، اپنے علاقے کے کام کریں، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کریں اور دن رات کریں۔ یہ میرا شوق، یہ میرا سردار صاحب شوق ہے۔ میں ہارنے کے باوجود میں 6 سال ان گلیوں سے وابستہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی ان بھائیوں کے لیے، میں اپنی بہنوں کے لیے، میں اس علاقے کے لیے، میں نے علاقے کے لوگوں کے لیے میں نے مثبت کردار ادا کیے ہیں، میں نے کام کیا ہے۔ جس نے مجھے بلایا آدھی رات کو بھی فون کیا ہے کہ آپ ادھر آئیں، ہمارا یہ مسئلہ، میں نے اس کو یہ نہیں کہا، روایت توڑی ہے کہ یار میرے ڈیرے پہ آ جائے، ادھر میں بات کر سنتا ہوں آپ کی۔ میں نے کہا آپ جدھر آئیں ادھر ہی رہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نے مثبت سیاست کی ہے، میں نے کام کیے ہیں۔ یہ جو مجھے پارٹی نے میرے پہ اظہار اعتماد کیا ہے، یہ میرے جو وارڈ کی عوام ہے ان کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ میں کم از کم سردار صاحب 14 گھنٹے ان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ میں ان کے پاس رہتا ہوں، ان کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میں نے کام کیے ہیں، جو میں نے سردار صاحب 6 سال میں کام کیے ہیں، اس کی بدولت پارٹی نے آپ بالکل کیے ہیں۔ میں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں جی انشاءاللہ اس کے اوپر آپ بات کریں گے۔ ہاں جی۔ اچھا، پچھلی دفعہ بھی یہ جو الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی، یہ ذاتی کردار اور برادری ازم پہ بڑا اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار بھی آپ کی فیملی سے، بٹ قبیلے سے 2 افراد آپ الیکشن لڑے تھے، اس دفعہ بھی 2 افراد ہی ہیں۔ کیا آپ کی برادری میں اتفاق نہیں ہو سکا، اور اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ برادری ازم پہ الیکشن ہوتا ہے ہمیشہ؟ میں یہ برادری ازم کچھ نہیں سمجھتا، سب برادریاں میری برادری ہیں، سیاستدان کی کوئی برادری نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں نا، جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں، پھر کوئی برادری ازم نہیں ہے۔ لوگوں کے کام آئیں، ساری برادری میں کوئی بھی ہے، سارے ہمارے صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جو چھوٹے ہمارے بھتیجے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، سب کے لیے میں اکول ہوں۔ میرے لیے کوئی برادری ازم نہیں ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کی برادری میں سے آمنے سامنے آپ کے بندے آ جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، الیکشن جمہوری حق ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے وہ الیکشن لڑے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہو جائیں، کیونکہ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون سے وابستگی ہے، اس بھائی کی بھی، تو میری بھی مسلم لیگ نون کی سے وابستگی ہے۔ تو بات یہ ہے سردار صاحب، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی ہے وہ ٹکٹ میرٹ ہولڈر کے کرتی ساتھ ہے، جائے گی، میرٹ کرتی ہے، مسلم لیگ کی ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ جائے گی؟ بالکل بالکل اس کے ساتھ جائے گی، اس کے ساتھ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، جی۔ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ بات یہ ہے اگر میرے میں ابلٹی نہ ہوتی، اگر مجھ پہ اعتماد نہ ہوتا، جو آج میں لوگوں کا پا چکا ہوں ان 6 سالوں کی محنت سے، اللہ کی رضا سے، یہ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ اس لیے نہیں اعتماد کیا کہ میں نے کوئی سفارش کروائی یا کچھ کروایا، نہیں۔ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان دونوں بٹ برادران کا آپس میں مقابلہ ہے کہ کون کس سے زیادہ ووٹ دے گا، اس میں بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ چلے ان کا بھی جمہوری حق ہے، ہر بندے کا جمہوری حق ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اس بات پہ ہم، میرے برادری کے لوگ بڑے ہیں جو ہمارے، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ سردار صاحب دیکھیں، اس نے بھی ٹکٹ اپلائی کیا ہے، میں نے بھی ٹکٹ اپلائی کیا ہے۔ دیکھیں ادھر جو ہمارے ایم این اے صاحبان ہیں، ایم پی اے صاحبان ہیں، چودھری محمود بشیر ورک صاحب ہیں، بلال فاروق تارڑ صاحب ہیں، اور جو پینل کے بندے ہیں، 10 بندے پینل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے سردار صاحب، جس کو اللہ عزت دے، پارٹی نے اگر وامق سعید پہ اعتماد کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعتماد ہوتا ہے، اگر میرے میں ابلٹی نہ ہوتی تو پارٹی سردار صاحب مجھے ٹکٹ نہ دیتی، ٹکٹ کسی اور کو مل جاتا۔ اگر کسی اور کو ملتا، آپ اس کے ساتھ ہوتے؟ بالکل ایکوریٹ۔ آپ آزاد امیدوار سے الیکشن؟ بالکل نہیں سر، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ میں کسی
دیکھیں میری بات سنیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، انہی کے لیے دیکھیں وہ ایم پی ہیں ہمارے ایم این اے صاحبان، دیکھیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ورکر ہیں، ادنے سے ورکر ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، پارٹی کی وائلیشن کرنا، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اعتماد کرنا چاہیے. اگر پارٹی ہے، پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے وہ فوکس ہمیں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے اتنا عرصہ ہو گیا، 6 سال ہو گئے ہیں مجھے ورکنگ کر رہا ہوں میں، 6 سال ایف آئی آریں مجھ پہ ہوتی ہیں اور کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. اس وارڈ میں کسی وامق سعید کے علاوہ کسی پہ ایف آئی آر نہیں ہے. مریم صاحبہ آئیں تو پھر بھی وامق سعید پہ ایف آئی آر، کو لانگ مارچ ہو پھر بھی وامق سعید پہ ایف آئی آر. ہم ورکر ہیں، ہمارا فخر ہے یہ اگر ہماری سیاسی ایف آئی آر ہوتی ہیں، وامق سعید کو اس پہ فخر ہے، 1 نہیں 10 دے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب، راہ ولی میں یہ تاریخ ہے کہ آپ مسلم لیگی گھرانے سے ہیں، بٹ کا کشمیری گھرانے سے ہیں، اور بڑا نام ہے کشمیریوں کا راہ ولی میں، لیکن اس کے باوجود کبھی الیکشن نہیں جیتے. بات یہ اس روایت کو آپ توڑیں گے اس دفعہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی، میرا الیکشن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے. میری 6 سال کی ورکنگ ہے. میرے ایم این اے صاحب گریٹ پرسنالٹی بھی ہیں، گریٹ مین بھی ہیں، وہ ڈلٹی سیاست نہیں کرتے. بلال فروخ تارڑ صاحب بہت اچھے ہمارے ایم پی ہیں، بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. جناب میرے ایم پی ایم این اے یہ تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے، انہوں نے ہی ہمیں ویژن دیا ہے کہ آپ نے صاف ستھری سیاست کرنی ہے. یہ تو بات یہ ہے، میں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ 3 سال ان کی حکومت ہے، آج بھی وامق سعید ان کے کام کرتا ہے. مجھے ایک وارڈ میں مجھے بتائیں انہوں نے کوئی کام اچھا کیا ہو، کوئی عوام کے لیے ریلیف دیا ہو، کوئی بجلی کا کام کروایا ہو، کوئی گیس کا کام کروایا ہو. بٹ صاحب اس دفعہ آپ کا حلقے کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. جی سر. اس دفعہ خوشی ٹون اور علامہ اقبال ٹون آپ کے ساتھ ایڈ ہو گئے ہیں. تو یہ تو جو حلقہ ہے یہ آبائی حلقہ تھا کچھ آپ کا، یہ نئی آبادی ہیں، نئے لوگ ہیں، دور دراز سے لوگ یہاں پر آباد ہوئے ہیں، نئی سوسائٹی ہیں. تو اس میں آپ کس طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے؟ اور سردار صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، جب میں الیکشن ہار گیا میں الیکشن، یقین کریں اتنا میرے پہ عزم تھا، آج بھی اتنا ہی عزم ہے. میں نے دن یہ مسلم ٹاؤن، شریف پورہ، محلہ گڑھی، یہ میری پرانی وارڈ تھی. جی. اس میں سے جو میں نے وابڈا کا کام کروایا، اس میں 7 ٹرانسفارمر لگوائے ہیں میں نے 200 کے، 4 کور تاریں، نئی ایل ٹی ہیں. آپ بلیو کریں یہ میٹر جو لگوانے ہوتے ہیں، یہ گیس کے میٹر، گیس پائپ لائن، بے شمار مسلم ٹاؤن میں، محلہ گڑھی میں، یہ میں نے کام کروائے ہیں. میجر کام میرے یہ ہیں جو آپ 10 وارڈوں میں دیکھ لیں، کسی نے 7 ٹرانسفارمر لگوائے ہیں. آپ 10 وارڈوں میں چلے جائیں، اتنی گیس میرے ایم این اے چودھری محمود بشیر ورک صاحب نے، بلال فروخ تارڑ صاحب نے، اور شعیب بٹ صاحب ہمارے سٹی صدر ہیں، ان کی مہربانی سے میں نے یہ کام کروائے ہیں. اس کے باوجود سردار صاحب شوق ہے مجھے کام کرنے کا، میں چاہتا ہوں میں اپنے علاقے کے لیے کام کروں، کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی جاؤں تو میں لوگوں کے کام کروں. نہیں جو خوشی ٹون ہے یا علامہ اقبال ٹون ہے وہ نیا ہے. میں وہی اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جب میں ادھر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، ہر بندہ ادھر کہیں بھی لائٹ آف ہوگی، رات 2 بجے بھی رات کو ہوگی نا، وہ وامق سعید کو کال کرے گا، یار ادھر کی لائٹ خراب ہو گئی ہے صحیح کروا دے. یقین کرے میں نے ان کو 1122 کی سروس دی ہے. اسی طرح وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اقبال ٹاؤن ہے، ادھر یہی لوگ ہمارے دیکھیں نا، ادھر ٹرانسفر ہوئے ہیں، آئے ہیں گئے ہیں، کوئی ادھر چینجنگ تو ہوتی رہتی ہے، ادھر کے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. کچھ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. مجھے ادھر اتنی پریشانی نہیں آئی. وہ کیوں؟ وہ سارے کہتے ہیں یہ وامق سعید جو سارا دن ساری رات لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے، یہ بجلی کا کام یہ کرواتا ہے.
मैं तो खादम हूँ, खादम अवामी खादम राह वाली। बस, मैं तो कोई खादम हूँ, ये सारी राह वाली का खादम हूँ। बिलीव करें, मुझे तो दूसरी वार्डों से लोग कॉल करते हैं, बट साहब ये काम करवा दें, वामक ये काम अच्छा करवा जी, दें। वो आपके मुहालफिन कहते हैं जी इलेक्शन के बाद वामक सईद सिर्फ सोशल मीडिया पे, अखबारात पे अपने कामों में मुतवज्जो हो गया, अपने वार्ड को छोड़ गया, तो इस ये क्या सरदार है? साहब मेरी बात सुने, मैंने आपको ये बात बताऊं, ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं। अगर आज मुझे मेरी पार्टी क़यादत ने मुझ पे एतमाद किया ना, आप बिलीव करें, जब इन्होंने इधर से लोग देखें, हर वार्ड में लोगों से उन्होंने पूछा है, हमें देखा है, परखा है, यकीन करें हर गली की आवाज़ से ये आवाज़ आई है, वामक सईद। 3 कैंडिडेट थे टिकट लेने जो गए थे इंटरव्यू देने, तीनों में से सिर्फ ये खादम की आवाज़ आई है तो वामक सईद। आपको ये भी पता है हारे बंदे को टिकट नहीं मिलता, ये आपको पता है। तो पार्टी ने दूसरी दफ़ा मुझ पे इज़हार एतमाद किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मान मैं रखूँगा अल्लाह के फजल से। तो मैं अपनी वार्ड को नहीं छोड़ा सरदार साहब, मैं अपनी वार्ड में रहा हूँ, लोगों के काम किए हैं, लोगों की खिदमत की है। ये जो मैं, आप मेरे साथ किसी दिन इंटरव्यू करें ना, मैं चलते ही मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं मैंने काम क्या किए हैं। बिलीव करें, मुझे जिसने हुक्म किया मैंने उसकी ताबेदारी की है, मुझसे जो हो सका है, जो जायज़ हो सकता है वो मैंने किया। जी, आज मेरे मेहमान हैं हार्ट टॉक में वामक सईद भट्ट साहब, जो वार्ड नंबर 4 राहवली से मुस्लिम नून के टिकट होल्डर हैं, और इनसे बातचीत का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के आज जो मेरे मेहमान हैं वामक सईद भट्ट साहब है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर है वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड से। जी भट्ट साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 6 साल की आपकी वर्किंग, आवाम की आवाज़ पे आपको टिकट दिया गया, और इस वक्त राहवली के अंदर मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं आपके मर्द मुकाबल, जो मुख्तलिफ जमातों के भी हैं, आज़ाद भी हैं, तो आप किसी उम्मीदवार से ख़ाइफ हैं या आपका किसी समझते किसी से मुकाबला है? सरदार साहब बात यह है, जो 7-8 महीने की सियासत है, ये आपको पता है, जब इलेक्शन आते हैं ना तो ये लोग आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जब हवा चलती है फिर बाहर निकल आते हैं कि यार इलेक्शन आ गया, कंटेस्ट करना है। ये मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। देखिए, मेरा मुकाबला पीटीआई से है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हूँ, शेर मेरा निशान है, मेरा मुकाबला तो पीटीआई से है। वो भी छोटा बच्चा है, मैं समझता हूँ मेरा उसके साथ मुकाबला है ही नहीं है। अल्लाह के फजल से मैं यकतरफा ये इलेक्शन जीतूँगा, क्योंकि मैंने इधर मेहनत की है, मेरे लीडरान ने भी इधर मेहनत की है। अल्लाह के फजल से ये मैं इलेक्शन जीतूँगा और अपनी पार्टी को ये बताऊँगा कि आपने मुझ पे जो एतमाद किया है, तो भरोसा किया है, मैं उस पर पूरा उतरूँगा इंशाअल्लाह। जो आपके वो मर्द मुकाबल है पीटीआई के उम्मीदवार, वो भी एक सियासी घराना है, उनके वालिद साहब मसलसल जीतते रहे हैं, और पहली दफ़ा उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, तो आप नहीं समझते कि आपका उसके साथ कोई मुकाबला है? देखिए जी, वो पार्टी पीटीआई से उन प्लेटफार्म से, देखें मुकाबला तो होता है बंदे का, वो पार्टी होल्डर है, टिकट होल्डर है पीटीआई का, यानी किसी आज़ाद उम्मीदवार से या किसी और जमात से कोई मुकाबला मेरी नहीं? बात सुने, आज़ाद उम्मीदवार का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मुझे ये बताएं इन्होंने किया क्या किया, आज़ाद उम्मीदवार ने क्या किया? वो इलाके के में मुझे काम बता दें, मेरे साथ चलें। अगर 10 वार्डों में अगर किसी ने काम करवाया मेरे जितना, फिर भी मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएं, पिछली दफ़ा आपने जैसे कहा आपके साथ धांधली हुई, क्या इस दफ़ा पीटीआई इक़्तिदार में भी है और उनका असर हुआ, तो इस दफ़ा नहीं कोई धांधली का उनका प्लान? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो उसके खिलाफ आप खड़े नहीं हुए? मैं सरदार साहब बात आपको बताऊं, हाँ 3 साल हो गए इनकी हुकूमत है, ठीक है जी, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड थे गुलाम कादर बड़ाई साहब, जी, जी। जिनसे मैं हारा थे रनर अप हुआ, पिछली बार। हाँ जी हारा थे।
بات یہ ہے ان کے والد صاحب نے نہیں کوئی کام کروایا, ٹھیک ہے نا جی, ان کے کام بھی میں ہی کرتا تھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں کے مسائل حل ہی نہیں کر سکے, انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں 3 سال حکومت کے ان کے آگے ہیں. مجھے بتائیں کہیں ٹرانسفارم چینج ہوا ہے؟ نہیں. کہیں ٹرانسفارم میں کی تاریں ڈلی ہیں؟ نہیں. کہیں گیس ڈلی ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کام شوق سے ہوتے ہیں سردار صاحب, کام ایسے نہیں ہوتے. انہوں نے 3 سال میں کیا کیا, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دور حکومت میں 5 سالوں میں ہم نے چودھری محمود بشیر ورک صاحب سے, میں اپنے MNA صاحب سے ڈگری کالج بنوایا بوائز, ٹھیک ہے جی, ہائی اسکول بنوایا, ادھر کمرے بنوائے ہیں, ادھر ان سے فنڈ لیا ہے, ٹھیک ہے. لڑکیوں کا ہائی اسکول منظور کروایا ہے, جو بہت پرانا مسئلہ تھا راہ والی کا, کیونکہ ادھر اسکول اب ایک ہی اسکول تھا راہ والی کا, وہ بھی آپ کو سمجھنے کو اس کی عمارت کم پڑ گئی تھی. GT روڈ پہ چودھری محمود وہ NHA کی جگہ تھی. یہ اللہ کے فضل سے ہماری کاوش تھی, اس میں ہمارا حصہ ہے, ہمارا کردار ہے سردار صاحب. ہم نے وہ کالج ڈگری کالج بھی بنوایا اللہ کے فضل و کرم سے, اس میں بھی مبامک سعید کا کردار ہے. ان لوگوں کا پاکستان مسلم لیگ کے ورکروں کا کردار ہے. وہ اسکول بن گیا گرلز کالج, گرلز اسکول جو بنا ہائی اسکول GT روڈ پہ بن رہا ہے, وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بنوایا ہے. ہمارے اس کے اوپر تو اب وہ کھنڈر بن گیا, اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا. نہیں میری بات سنیں, وہ ان کی نااہلی ہے نا. دیکھیں میری بات, سیاست ہے مثبت, یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے. آیا کہ وہ کام ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا, یہ ہمارا احساس ہے, ہماری راہ والی کا احساس ہے نا, ہماری بیٹیوں کا احساس ہے, ہماری بھتیجیوں کا احساس ہے, ہمارا یہ احساس ہے. اسکول کسی کا نہیں ہے, یہ کسی MP یا MNA کا نہیں ہے یار, یہ ہمارا ہے. ان پہ ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے فنڈنگ روک دی ہے. اگر فنڈ جاری رہتا, آپ یہ دیکھیں یہ پائپ لائن جو سیوریج کا ہے 80-85 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ تھا سردار صاحب. دیکھیں راہ والی کی جو یہ بھی ایک بہت پرانا مسئلہ ہے, بہت پرانا سردار صاحب مسئلہ ہے سیوریج. وہ ہمارے MNA صاحب نے, چودھری محمود بشیر ورک صاحب, ہمارے MPA صاحب نے یہ پاس کروایا. وہ کام جاری تھا, دیکھ لیں 3 سال میں. وہ تو 1 سال کا منصوبہ تھا, ہمارا ٹنیور کم رہ گیا تھا حکومت کا, وہ بھی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. وہ دیکھ لیں وہ پائپ ادھر پڑے ہوئے ہیں, جائیں آئے میرے ساتھ کبھی, وہ بھی ہمارا منصوبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ راہ والی میں PTI کی 3 سال دور حکومت آ گئی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. کوئی کام, کوئی اسکول بنوایا ہے, کوئی کالج بنوایا ہے, کوئی کام مجھے بتا دیں. انہوں نے کوئی سر کام نہیں کیا. یہ اس اہل نہیں ہے, یہ اس اہل نہیں ہے یہ کام کریں. کام ہم نہیں کرنی ہے, ہمارے لیڈرشپ نے کرنی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ بس باتیں کرتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ ہی باتیں کرتے ہیں. اس دن آپ نے میرا خیال ہے کلپ بلال فاروق تارڑ صاحب کا سنا ہوگا, جو اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے, آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ نکال کے اپنے موبائل سے آپ وہ بھی اس میں ایڈ کریں. میں کہہ رہا ہوں ایڈ کریں. وہ چلڈرن ہسپتال والا معاملہ ہمارا, چلیں اچھی بات ہے. وہ ہم شہباز شریف صاحب ہمارے جب CM تھے اس وقت کے ہم اس کاوش میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ ہماری راہ والی کو مل جائے. یہ ایک ساری راہ والی کا مسئلہ, سارے راہ والی کا بھی نہیں, سارے گجرانوالہ ڈویژن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے, چلیں انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے افتتاح کیا ہے. بسم اللہ. آپ چودھری بلال فاروق تارڑ صاحب کا وہ دیکھ لیں کلپ. ایک ہماری MPA صاحبہ ہیں ادھر جی, سلمہ صاحبہ, انہوں نے بھی یہ مسئلہ اسمبلی میں اٹھایا. تو انہوں نے تو پوری اپ ٹو ڈیٹ دی ہیں کہ آپ نے اس میں فنڈ ہی نہیں رکھا. تو یہ صرف زبانی کلامی, فیتے کاٹنے. ہمارے لیڈر فیتے نہیں کاٹتے, ہم عملی سیاست کرتے ہیں, عملی کام کرتے ہیں. ہمارے MNA صاحب نے عملی کام کیے ہیں, بلال فاروق تارڑ صاحب ہے عملی کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے اب ہماری حکومت نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا یہ بتائیں, انہوں نے کیا کیا ہے. آپ یہ کریں نا, آپ سروے کریں. ہم یہ کارکن پاکستان مسلم لیگ نون کے کہتے ہیں, یہ سروے کریں. اگر راہ والی میں کسی نے ایک ڈیولپمنٹ کی ہے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے. اچھا, جو یہ انتخابات ہیں, مسلم لیگ نون اس وقت برے وقت سے گزر رہی ہے. ان کے اوپر آپ کی لیڈرشپ پر مقدمات ہیں, ملک سے باہر بھی ہیں, اور آئے روز نئے سے نئے مسائل ہیں. اور لوگ تو ادھر, لوگوں کا رجحان تو
طاقتور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حکومتی مشینری کی طرف ہوتا ہے، تو اس کے باوجود آپ نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی، ہماری پارٹی ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، مجھے فخر کیوں؟ میں نے اپنی راہ والی کے لیے، میں بلیو کریں سردار صاحب، ہم مثبت لوگ ہیں، ہماری فیملی مثبت ہے، ہمارے آباء و اجداد نے مثبت سیاست کی ہے، ہم اگر سیاست میں آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، ہم چاہے وہ کونسلری کی ہے یا ممبری کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہم نے اپنے ایم پی ایم این اے صاحب کے پاس جب بھی کام گئے ہیں، کوئی مثبت کام کے ہیں، اپنے علاقے کے لیے گئے ہیں، آپ بلیو کریں انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ چودھری محمود بشیر ورک صاحب آپ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ہم نے کبھی بلال فروخ تارڑ صاحب کو اور چودھری محمود بشیر ورک صاحب کو یہ نہیں کہا کہ تھانے فون کریں یا ادھر، ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں سردار صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کرنے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ کوئی بات نہیں، یہ سیاسی ہوتا ہے، کبھی پارٹیاں اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے آ جاتی ہیں، یہ ایک کھیل کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایک سیاست کا ایک حصہ ہے، کوئی بات ہم اگر آج برا وقت ہے کل اچھا رہے گا، نہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ہیں ہم بھی کریں، ہمارا خاندانی شیوا ہی نہیں ہے یہ، ہم وفادار لوگ ہیں، ہماری خون میں وفا ہے، ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ایف آئی آر ملک کے لیے بالکل یہ ایف آئی آر یہ تھانے کی سیاست ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ جی بٹ صاحب، آپ کے متعلق یہ بھی تاثرات تھے عوامی سطح پہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ عوامک سعید بٹ ہمیشہ جرائم پیشہ لوگوں کی پشپنائی کرتا تھا اور جو بھی کام کرتا ہے لوگوں سے پیسے لے کے بھی کیے ہیں، یہ بھی بات لوگ کچھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوامک صرف کو اگر کوئی کام کہہ دیں تو فون سن لے گا، دوسری دفعہ فون نہیں سنتا، یہ کیا بات ہے؟ سردار صاحب بات یہ ہے، اللہ کا دیا وہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے آباء و اجداد وراثت میں بھی مجھے سب کچھ ملا ہے، ہم ایسی ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے، یہ سیاسی پراپوگنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں، پارٹی نے جو مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں ایک ہارا ہوا کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر تھا، میں ہار گیا تھا نا الیکشن، جی جی، مجھ پہ پارٹی پی ایم ایل این نے، میری لیڈرشپ نے مجھ پہ کس بات پہ اعتماد کیا؟ اسی بات، یہ ان باتوں کا جواب ہے کہ میں اپنے حلقے میں نے کام کیے ہیں۔ یہ پیسے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا شکر ہے سردار صاحب، اب تک آج دن تک ان 6 سالوں میں جتنے اخراجات ہیں میں نے خود برداشت کیے ہیں، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس پہ پہلی بات یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد کو لوگ جانتے ہیں، پاکستان لیول پہ لوگ جانتے ہیں، تو مثبت طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کے ہم پوتے ہیں، ان کے ہم بیٹے ہیں، ہم اس سیاست پہ بلیو نہیں رکھتے، ہمارے پاس جو ہے وہ اس عوام کا ہے، وہ ان پہ ہم اپنا تن من جان مال خرچ کر سکتے ہیں سردار صاحب، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ جھوٹے پراپوگنڈے ہیں، یہ ٹکٹ ملنا اس بات کو نفی کر دیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، فون سنتا ہے نہیں سنتا، میں اگر فون نہ سنوں، ادھر جو ابھی انہوں نے حلقہ باب سے جو انہوں نے پوچھا ہے سب سے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، عوامی رائے پوچھی ہے عوامی رائے تو سارے، اللہ کا رحم ہے، اگر عوامی رائے نہ ہوتی تو ادھر 4 سعید بٹ کو ٹکٹ نہ ملتے، یہ جو جھوٹے پراپوگنڈے کر رہے ہیں ان کو دے دیتے ٹکٹ، ان کو نہیں ٹکٹ ملا، ٹکٹ وامک سعید پہ اعتماد کیا، عوام کو ملا، یہ عوام کو ٹکٹ ملا۔ بٹ صاحب، جو اگلا جو آپ کا ٹرنیور ہے وہ اس کے اندر آپ نے کوئی اس علاقے کے کوئی مسائل ان کے اوپر آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں کی عوام آپ پہ اعتماد کرے، وہ کون سے میجر پروجیکٹ ہوں گے جن کو فوری طور پر آپ حل کروانا چاہ رہے ہوں گے؟ بات یہ ہے، ادھر ایک ہماری ڈسپینسری ہے جی، سی بی جی کی ڈسپینسری ہماری بنی ہوئی ہے ادھر،
بہت اچھی انہوں نے ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، عمارت بہت اچھی عمارت ہے، بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ ہاسپٹل کا نام ہے اوپر۔ میں نے میور اسلام صاحب ادھر جب اسٹیشن کمانڈر تھے، ملک اسحاق صاحب تھے، اور بھی سی او صاحبان جو چینج ہوئے ہیں، آپ بلیو کریں میں ان کے پاس صرف 2 کام جایا کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے وامک کو یار کام بتاؤ، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ میں سردار صاحب میں ہارنے کے باوجود 5 دن جایا کرتا تھا، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو تھے حل کرنے، وابڈا کے دفتر بھی، سوئی گیس کے آفس بھی، ابھی تک روٹین سے جا رہا ہوں، لوگوں کے جو مسائل ہیں میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا 2 مطالبات تھے ان اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بھی اور سی او صاحبان سے۔ ایک تو جو ڈسپینسری ہے اس کو 24 گھنٹے کریں، اس کو ہاسپٹل بنا دیں، جتنی کو ہم مدد کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے، باقی تو فنڈ دیکھنا ریاست کا کام ہے، یہ ادارے کا کام ہے دیکھنا۔ میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ ایک تو یہ ڈسپینسری کو 24 آور کر دیں۔ سردار صاحب یہ بہت بڑا مسائل ہے راولی کے لیے، بہت بڑا مسئلہ کیوں؟ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، حالات آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے۔ آپ یہ 3 سالوں میں یہ پی ٹی حکومت نے میڈیسن 100 روپے کی جو آتی تھی چیز وہ 500 روپے کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 400 روپے کی آ رہی ہے، 450 روپے کی آ رہی ہیں۔ یہ ڈسپینسری ادھر غریب لوگ، ٹپیکل غریب لوگ جاتے ہیں جن کا ذریعہ معاشر کوئی نہیں ہے، کم ہے۔ یہ اللہ کی قسم اتنا بڑا اجر ہے۔ صحت کے حوالے سے بہت بڑا راولی یتیم ہے، صحت کے معاملے میں یتیم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے ان کو دوسرا یہ کہ 24 گھنٹے اس کو کریں، اس کو 24 گھنٹے چلائیں سر، میرا یہی مطالبہ رہا ہے ان سے۔ 10 بیڈ کا 20 بیڈ کا چھوٹا سا ہاسپٹل جتنی بڑی بلڈنگ ہے اس میں بن سکتا ہے۔ میں نے ان کو باہر، یقین کرے جب بھی کسی نے مجھ سے سوال یہ کیا یار بتاؤ راولی کے لیے کیا کریں، میں نے 2 ہی کام کہے ہیں، ایک ڈسپینسری اور دوسرا بچوں کے لیے گراؤنڈ۔ آپ دیکھیں ہمارا تقریباً کنٹونمنٹ بورڈ کا 1 لاکھ ووٹر ہے، ٹھیک ہے، آبادی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہماری۔ مجھے یہ بتائیں کشمیر کالونی ہے، ڈنگرا والی ہے، اقبال ٹاؤن ہے، مسلم ٹاؤن ہے، شریف پور ہے، گڑی محلہ گڑی ہے، غلاب پور ہے، مجھے ایک گراؤنڈ بتا دیں، ایک گراؤنڈ بتا دیں۔ ہماری بھی عمر گزر گئی ہے سر، ہمارے آپ کے دور میں تو زمینیں تھی کھلی سوسائٹیاں نہیں تھی تو وہاں کھیل کے جوان ہو گئے۔ اب تو وہ سارے مجھ پہ ہنستے تھے کہ یار کو کام ہے کچھ چھوٹا جدا سے، میں کہتا تھا کوئی کام نہ کرے ہمارے لیے، یہ 2 کام کر دیں، ہم ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں آج بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے جو ہے لیڈرشپ سے، میں اپنے انتظامیہ سے، ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، اسٹیشن کمانڈر صاحب سے، سی او کنٹونمنٹ بورڈ صاحب سے کہ خدا را یہ 2 جو مسائل ہیں ہمارے، ایک اس کو ڈسپینسری کو 24 گھنٹے کریں، 24 گھنٹے ادھر ڈاکٹر بٹھائیں، شفٹیں چلائیں اور ہمیں ایک گراؤنڈ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سردار صاحب، بچے گھر سے باہر نکلیں گے تو صحت مند ہوں گے، موبائل پہ لگے ہیں، یہ گراؤنڈ نہ ہونا راہ والی کے لیے بھی بہت بڑا عالمی ہے۔ لوگ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، یقین کریں سردار صاحب، ہمیں معاف نہیں کریں۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے نا کہ لیڈرشپ صرف ایک خاص لمٹ تک سوچتی ہے، اگلا مستقبل نہیں سوچتی۔ جب یہ لوگ سوسائٹیاں بنا رہے تھے ارد گرد، اس وقت بغیر سوچے سمجھے نقشے بھی پاس ہوئے، سوسائٹیاں بھی پاس ہوئے، مقامی آبادی کو اگنور کیا گیا، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر لوگوں نے وہ سوسائٹیاں بنائی، اور اب نہ یہاں کا پارک بن سکا نہ گراؤنڈ بن سکا۔ سردار صاحب یہ جو ممبر گئے تھے ادھر سے دیکھیں نا، میری وارڈ میں غلام قادر وڈائی صاحب پی ٹی اے کے ممبر تھے، پھر آپ کہتے ہیں میں نے کام نہیں کیا۔ انہوں نے تو اسٹیشن کمانڈر صاحب کو ریٹن ریزولیشن دے دیا بیٹھ کے ادھر میٹنگ میں۔ اچھا، میور اسلام صاحب کو جو ہمارے اسٹیشن کمانڈر صاحب تھے کہ جو ہارے جو ممبر ہیں نا، جو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہار گئے ہیں، میری وجہ سے یہ خائف تھے
کیونکہ میں 5 دن ہی کنٹونمنٹ بورڈ جاتا تھا, یہ بھی جاتے تھے. بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کمانڈر صاحب کو یہ کہا کہ ہاریا ہوا ممبر ادھر کام نہیں کروا سکتا. یہ ان کی مہربانی ہے, ان کی شفقت ہے, ان کی اچھی سوچ کی عکاسی کرتی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, عام بندہ بھی آئے گا, ایک شناختی کارڈ ایک اپلیکیشن پہ لگائے گا تو اس کا بھی کام ہوگا, اس کو بھی پریارٹی پہ کام کریں گے. انہوں نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا. کیوں؟ وامق سعید ادھر پوری 10 وارڈوں میں وامق سعید تھا جو ادھر روٹین سے جاتا ہے, آج بھی جاتا ہے. 6 سال ہو گئے ہیں, چھوٹے موٹے جو کام ہے میں کرتا ہوں. یہ ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, میری ادھر سی او صاحبان ایسے بھی میرے سے بہت پیار کرتے تھے کہ یار یہ ایک ہارا ہے, ہار کے بھی یہ لوگوں کے کام آتا ہے. تو یہ جیتے ہوئوں کے ساتھ لوگ کام لے کے نہیں جاتے تھے. خدا کی قسم سردار صاحب میرے ساتھ 10 لوگ 5 لوگ, میں صاحبوں سے ریکویسٹ کرتا سر مہربانی کریں یہ ان لوگوں کے مسائل حل کرتے, تو وہ یقین کریں اسی وقت آرڈر کرتے تھے. کیوں کہ یار یہ کہ جیتے ہوئے ممبر کے ساتھ نہیں آتے. پی ٹی آئی کا جو جیتا ہوا ممبر تھا چودھری غلام قادر بڑائی صاحب, تو یار یہ ایک ہارے وامق سے خادم کے ساتھ آتے ہیں یہ, تو وہ کام کرتے تھے, وہ پریارٹی پہ یقین کریں وہ کام کرتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. جی آج جو میرے مہمان ہیں وامق سعید بٹ صاحب ہیں, جو اپنی گفتگو سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپنی لیڈرشپ کو پوری طرح فوکس کرتے ہیں اور ان کی طرح جوش و جذبات میں خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. ہارٹ ٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں وارڈ نمبر 4 کے امیدوار ہیں, اور ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے, وہ کسی تاریخ کے محتاج نہیں. راولی میں ان کا ایک اثر, ایک نام, ایک پہچان ہے اپنے قبیلے کے حوالے سے, وامق سعید بٹ صاحب. اور وہ وارڈ نمبر 4 سے علامہ اقبال ٹاؤن, خوشی ٹاؤن, مسلم ٹاؤن, شریف پورہ اور ملا گڑھی سے یہ ان کا حلقہ ہے, جہاں سے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اس دفعہ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں. جی بٹ صاحب, آپ کا جو حلقہ میں نے بتایا ابھی اپنے ناظرین کو, تو اس میں وہ میجر مسائل پانی کے ہیں, سیوریج کے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے؟ سردار صاحب سب سے پہلے تو ادھر سیوریج کا مسئلہ ہے, جو انہوں نے یہ فنڈ روکے ہوئے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ایک ڈسپینسری ہے ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کو ہاسپٹل میں لے کے, ہاں بالکل. اور ایک مسائل یہ بھی ہے اس کا, ادھر کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ٹیکسز لگے ہیں, جو یہ پہلے ممبران تھے, چلیں یہ تو ان کو بہتر پتہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے ٹیکس بہت ہے, لوگ ہاؤس ٹیکس, میرا خیال ہے انہوں نے تو 4.5 مرلے میں پہلے ٹیکس نہیں تھا, وہ بھی اب لگا دیا. وہ بھی لگا دیا ہے, ابھی انہوں نے میرا خیال امپلیمنٹ شروع کر دیا کنٹونمنٹ بورڈ صاحب, سی او صاحبان صاحب نے. بات یہ ہے ادھر مسائل بہت ہیں. مسائل کیا ہے؟ ٹیکسز, کاروبار دیکھیں جو حالات آپ کے سامنے جا رہے ہیں, ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے ہیں. ٹیکس کا مسئلہ ہے, صفائی کا میجر مسئلہ ہے. صفائی دیکھیں وہ بھی گند زیادہ ہوتا ہے ادھر, کم لوگ ہیں, عملہ کم ہے, جس کی وجہ سے صفائی کے بہت مسائل ہیں. اب یہ دیکھیں میرے خوشی ٹاؤن ہے, اس میں وابڈا کا بہت کام ہونے والا ہے. آپ ادھر جائیں گے سردار صاحب, ادھر تو وہ سڑکوں کا کام ہے, سڑکوں کا کام ہے. چلیں وہ تو سڑکیں تو پھر بھی کنٹونمنٹ بورڈ میں بنا دی ہوئی ہیں, جو گلیاں نالیاں بنی ہوئی ہیں. یہ وابڈا کا ادھر بہت کام ہونے والا ہے سردار صاحب. ادھر کوئی کھمبا ہی نہیں لگا ہوا. یہ مین پہ انہوں نے کھمبے لگائے ہوئے ہیں, لنکس پہ کوئی کھمبا نہیں ہے. وہ تاریں کو 200 فٹ, آپ ادھر کبھی وزٹ کریں میرے ساتھ تو میں آپ کو دکھاؤں, وہ مسائل سے بھرا ہوا ہے. صفائی کا مسئلہ ہے ادھر, وابڈا والوں کا یہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے, ٹرانسفارمر کا مسئلہ, لوگ بہت پریشان ہیں ادھر. علامہ اقبال ٹاؤن پہ تو انہوں نے ورکنگ کی ہی نہیں ہے. ادھر بھی دیکھ لیں, ادھر بہت مسائل ہیں سر. ادھر بھی پی ٹی آئی کا امیدوار, ادھر مسائل, ادھر تو وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار ادھر تو کبھی گیا ہی نہیں تھا. یقین کرے ادھر تو اتنے مسائل ہیں, ادھر تو بہت زیادہ گندگی ہے.
بہت زیادہ گند ہے ادھر. وابڈا کا ادھر بہت مسئلہ ہے, ادھر سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ. یہ 2-3 چیزیں میجر ہوتی ہیں سر. اچھا, اس ایریے میں ایک میجر مسئلہ آپ کے وارڈ میں دیکھا جا رہا ہے واٹر, صاف پانی کا, جو آپ کے جو حلقہ اس کے اندر بہت میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بنا, میں پریورٹی بیسس پہ یہ کام کروں گا. صاف پانی فلٹر پلانٹوں کے اوپر کام کریں گے ہم انشاءاللہ, کوشش کر کے یہ بھی لگوائیں گے. اقبال ٹاؤن وہ جنگی بنیادوں پہ ادھر کام ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے چاہے مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنے پڑے میں اس سے بھی کروں گا. میں دریغ نہیں کروں گا, جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گا, کیونکہ ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں سردار صاحب. ادھر کسی نے ورکنگ ہی نہیں کی. سب سے پہلی بات ہے جو ادھر ممبر تھا وہ بھی نااہل تھا, اس نے کام ہی نہیں سردار صاحب کیا. کام تو کنٹونمنٹ بورڈ سے آپ نے کروانا ہے, کام ہوتے ہیں شوق سے, جذبے سے, جو صرف وارڈ میں وامق سعید کے پاس ہے. یقین کریں مجھے شوق ہے, میں اللہ کے فضل و کرم سے شوق سے کام کرتا ہوں. یہ کام میں نے کروانا ہے, مجھے پتہ ہے میں وامق سعید نہیں کروانا. بٹ صاحب آپ سارا دن خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. صبح نکلتے ہوں گے, رات 11-12 بجے جاتے ہوں گے. اس سے آپ کی فیملی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں سردار صاحب. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر سب کچھ راضی ہوتا ہے. یعنی گھر میں ہماری بھابھی بھی راضی اللہ کا شکر ہے جناب, اللہ کا شکر ہے. نہیں کوئی پریشانی کس بات کی ہے, ان کو بتایا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق پہ رحم کرو, میں تم پہ کروں گا. بات یہ ہے سردار صاحب, خدا کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. کوئی لالچ نہیں ہے میرے پاس. آپ بلیو کریں کہ پی ٹی آئی کے جو ادھر ورکر ہیں نا وہ بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے. یقین کریں وہ مجھے کال کرتے ہیں وامق سے یہ کام ہے, کرتے ہیں. میں بلا تفریق کام کرتا ہوں. میں یہ سوچ نہیں ہے میری سردار صاحب کہ میں یہ پی ٹی آئی یہ شیر کے ہے, یہ میں کام کرتا ہوں. میں انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں. اچھا, آپ کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ کشمیریوں کی جماعت تھی اس کی ذمہ دار بھی آپ بنے تھے. بالکل. اور اس اتحاد کو توڑنے میں, اور آپ کے 2-4 احباب دوست ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے. برادری کا اتحاد آپ لوگوں نے خراب کیا. سردار صاحب دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایک فیملی میٹر ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں. یہ برادری کے معاملات ہیں ہمارے فیملی کے, برادری کی فیملی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے میں آج بھی پریزیڈنٹ ہوں, آج میں کشمیری برادری کا صدر ہوں. دیکھیں میں صدر ہوں یا نہیں ہوں, میرے سب بھائی ہیں, بڑے بھی میں سب کا احترام کرتا ہوں, چھوٹوں سے شفقت کرتا ہوں. یہ برادری توڑنا جوڑنا, برادری ازم میں نہیں چاہتا. برادری ازم اگر انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا یا اعتماد ہے, آج بھی میں کشمیری برادری کا پریزیڈنٹ ہوں, صدر ہوں. بات یہ ہے سردار صاحب, صدر ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. وامق سعید نے کام کرنے, وامق سعید نے خدمت کرنی. یہ ساتھ لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بلیو کریں اللہ سچا جانتا, کچھ نہیں ہوتا. یہ کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, یہ انسان کے اندر شوق ہوتا ہے سردار صاحب شوق کی بات ہوتی ہے. مجھے پوری 4 نمبر وارڈ, آج پہلے 7 تھی اب 4 نمبر ہو گئی ہے. میرے ساتھ جو میرے مخالفین ہیں نا ان کو بٹھا لیں, میرے ساتھ وزٹ کر لیں. پوری 10 وارڈوں میں سے وامق سعید جتنا کسی نے کام کیا ہو, کروایا ہو, اللہ کے فضل سے میں ذمہ دار ہوں. کام کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیے. یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اگر وامق سعید اپنی وارڈ میں نہ ہوتا تو وامق سعید کی لیڈرشپ اس پہ اعتماد نہ کرتی. صحیح. اور آنے والا جو انتخابات چند دنوں کی دوری پہ ہے, 12 ستمبر کو پولنگ ڈے ہوگا, اور اس کے حوالے سے آپ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ورکروں کو, اہل علاقہ کو کے لیے کوئی خاص پلان یا پیغام دینا چاہیں کہ وامق سعید اور آپ کے جو مرد مقابل امیدوار ہیں اس میں کیا فرق ہے, اور وامق سعید کے اوپر اعتماد کریں, کیوں کریں؟
سردار صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ 6 سال سے میں ورکنگ میں ہوں. 6 سال میں اس علاقے کے لیے دیکھیں وہ میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں جو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے ساتھ کسی دن وزٹ کریں, میں آپ کو کام دکھاتا ہوں. میں نے کام کیے ہیں, میں نے اپنے اہل علاقے کے لیے کام کے لیے, میں نے راہ والی کے لیے کام کرنے ہیں. آئندہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کرنے ہیں کام, اللہ کے فضل سے. مجھے اس لیے یہ ووٹ دیں میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بزرگ, جس طرح یہ مجھ پہ انہوں نے اعتماد 6 سال میں کیا ہے. میں کہتا ہوں اب انتخابات اس وقت گھڑی آ گئی ہے کہ مجھے آپ ووٹ دیں, میں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بنوں, میں ان غریب عوام کی میں ادھر آواز اٹھا سکوں. میں ان سے یہ اپنے اہل علاقہ کی عوام سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا. آپ کی آواز ادھر جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھ سے مسائل حل نہ ہوئے تو میں اس ممبری کو چھوڑ دوں گا. سردار صاحب میں نے ان کی آواز بن کے جانا ہے. میں نے ادھر سگنیچر جس طرح یہ سگنیچر کرتے ہیں, میں نے اس طرح کی سیاست نہیں کرنی. میں نے کام کرنا ہے, میں نے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے. بات یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں کرتے. سردار صاحب اچھا کام کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. کام ہونے ہیں, یہ وامق سعید نے کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلے بھی مثبت سیاست کی ہے سردار صاحب, انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے, جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں, ہم نے خدمت کرنی ہے اور بے لوث کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. بس یہی ہمارا مقصد ہے. میں اپنے بزرگوں, دوستوں, اپنی ماؤں, اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 12 ستمبر کو شیر کے نشان پہ مہر لگائیں اور وامق سعید کو کامیاب کریں. میں کامیاب ہو کر آپ کے مسائل حل کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ مجھ پہ اعتماد کریں, وامق سعید بٹ کو ووٹ دیں. آج 14 اگست ہے. میری طرف سے اہل پاکستان کو, اہل گجرانوالہ کو, اہل علاقہ کو جشن آزادی مبارک ہو اور چینل 55 کو سالگرہ مبارک ہو. جی ناظرین, آج جو میرے مہمان تھے وارڈ نمبر 4 راولی سے وامق سعید بٹ صاحب تھے, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.